बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सुल्तान अयूबी के जासूस और सराग रिसां अली बिन सुफियान को ख़त्म कर दिया जाए तो अयूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। एक आदमी ने कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा, और उस लड़की की पीठ पर हाथ रखा जो उसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये हैं वो आंखें, देखो इन आंखों में क्या जादू है। तुम सब ने सलाहुद्दीन अयूबी के एक हाकिम खादमुद्दीन अलबरक का नाम सुना होगा। तुम में से बाज ने उसे देखा भी होगा। सिर्फ दो आदमी हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के सीने में देख सकते हैं, एक अली बिन सुफियान और दूसरा अलबरक। अली बिन सुफियान को कत्ल करना हमाकत होगा। मैंने जिस तरह अलबरक पर कब्जा कर लिया है उसी तरह अली बिन सुफियान पर भी कर लूंगा। अलबरक आपके कब्जे में आ चुका है? एक ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़ कर कहा, मैंने उसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा यह खुशखबरी भी सुनाने के लिए बुलाया है। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सब का एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से यह ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए, पुख्ता नहीं है। मैं पूरा एक साल ऐसे मौके की तलाश में मारा मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबरक को या दोनों को फांस सकूं। मैं उनसे मिला कभी नहीं क्योंकि मैं उनकी शनाख्त में नहीं आना चाहता था। फौजी हुकाम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता था। आहर उसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया कि उसने अपने फौजी कमांडारों, सालारों और ओहदेदारों से कहा है कि मेले में वो शहरियों में बैठें और उनसे बातें करें और उन पर अपना रोब नहीं बल्कि एतमाद पैदा करें। मुझे अली बिन सुफियान कहीं नजर नहीं आया। इस लड़की को मैं साथ ले गया था। अलबरक नजर आ गया। उसके साथ दो कुर्सियां खाली थी। मैंने लड़की को उसके साथ बिठा दिया। उसे मैं 8 महीनों से उस्तादी तरीके सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खामंद और अपने आप को हरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर इसने अलबरक जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक़्त और जगह तय कर ली। मैंने इसे बताया कि उसे खंडर में क्या नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहां मौजूद था। 2 आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। दो को आप सब नहीं जानते, वो हमारे गिरोह के आदमी हैं। उसने अलबरक पर साबित कर दिया कि यह उसकी खातिर जान दे देगी। हमारे चारों साथियों ने अलबरक पर और इस पर तलवारों से हमले किए। इसने बर्छी के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबरक को शक तक न हुआ कि कम बहत के दिमाग में यह भी ना आई कि तलवारों के और बर्छी के इतने वार हुए मगर कोई जख्मी तक न हुआ। मैंने ये कहकर यह खेल खत्म किया कि यह लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने इसे खुशी का इजहार करते हुए अलबर्क के हवाले कर दिया। मैंने उसे अपना नाम आसफा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूं कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है। मैंने उसे शराब का आदी बना दिया है। उसने कभी नहीं पी थी। उसकी पहली बीवी उसी घर में रहती है। उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो सबको जैसे भूल गया है। लड़की ने महफल को तफसील से बताया कि उसने कैसे कैसे तरीकों से सुल्तान अयूबी के उस मोतमद खास की अकल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। उन 3 महीनों में यह लड़की मुझे सलाहुद्दीन अयूबी के कई कीमती राज दे चुकी है। बूढ़े ने कहा, सुल्तान अयूबी बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहा है। इसमें से वो आधी मिस्र में रखेगा और बाकी निसफ को अपनी कमान में ईसाई बादशाहों के खिलाफ लड़ाने के लिए ले जाएगा। उसकी नज़र यरूशलेम पर है। लेकिन अलबरक से इस लड़की ने जो राज लिए हैं वो ये हैं कि सुल्तान सबसे पहले अपने मुसलमान हुक्मरानों और कलादारों को मुत्तहिद करेगा। उनके इत्तेहाद को सलीब के परस्तारों ने बिल्कुल इसी तरह बखेर दिया है जिस तरीके से हमने अलबरक को अपने कब्जे में ले लिया है। तो क्या हम ये समझें कि अलबरक अब हमारे गिरोह का फर्द है? एक आदमी ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, वो सच्चे दिल से अयूबी का वफादार है। वो इतना ही वफादार इस लड़की का भी है। ये लड़की सुल्तान, कौम और इस्लाम की वफादारी का इजहार ऐसे वालेहाना तरीके से करती है कि अलबरक इसे कौम की जांबाज बेटी समझता है। इस लड़की के हुस्न जवानी और मोहब्बत के अमली इजहार का जादू अलग है। अलबरक को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। ज़रूरत ही क्या है? वो पूरी तरह हमारे हाथों में खेल रहा है। सुल्तान अयूबी और क्या करना चाहता है? उस गिरोह के एक रुकन ने पूछा। उसके जहन में सुल्तनत इस्लामिया है, बूढ़े ने कहा। वह सलीब की सुल्तनत में इस्लाम का झंडा गाड़ने का मंसूबा बना चुका है। हमारे उन जासूसों को जो समुंदर पार से आए हैं अयूबी ने गिरफ्तार और बेकार करने के लिए अली बिन सुफियान की निगरानी में एक बहुत बड़ा गिरोह तैयार किया है। अलबरक से हासिल की हुई इत्तलात के मुताबिक उसने जांबाजों की एक अलग फौज तैयार की है जिसे वह सलीबी मुल्कों में भेजकर जासूसी और तबाही कराएगा। इस फौज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है।
صلاح الدین ایوبی کے منصوبے بہت خطرناک ہیں۔ انہی کو عملی جامہ پہلانے کے لیے اس نے فوجی میلے کا ڈھونگ رچایا اور 6-7 ہزار جوان بھرتی کر لیے۔ لوگ ابھی تک بھرتی ہو رہے ہیں۔ بھرتی ہونے والوں میں سوڈانی بھی ہیں۔ مجھے اوپر سے جو ہدایات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایوبی کی فوج میں بدکاری کے بیج بونے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں عورت اور جوا داخل کر دو۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس نے فوجی میلے کے فوراً بعد اپنے آدمی بھرتی کرا دیے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی سے فوج میں جوا شروع کرا دیا ہے۔ جوا اور عورت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو چوری اور قتل تک لے جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ عصمت فروش عورتوں کو ٹریننگ دے کر فوجی کیمپوں کے ارد گرد چھوڑ دیا گیا ہے، جو یہ ظاہر نہیں ہونے دیتی کہ وہ پیشہ ور ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے فوجیوں کو بدی کے راستے پر ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان میں رقابت بھی پیدا کر دی ہے۔ اس کی کامیابی پرسوں سامنے آئی ہے۔ 2 سپاہی ایک عورت کے خیمے میں بیک وقت پہنچ گئے۔ دونوں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ایک تو خیمے میں ہی مر گیا، جبکہ دوسرے کے متعلق پتہ چلا کہ کیمپ میں جا کر مر گیا ہے۔ یہ رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے علی بن سفیان اور البرک کو حکم دیا ہے کہ فوجوں میں اپنے سراغ رساں بھیج کر معلوم کریں کہ جوا بازی، چوری چکاری اور بدکاری کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آپ سب ان تمام عورتوں سے جو اس کام میں مصروف ہیں کہہ دیں کہ کیمپوں کے قریب نہ جائیں۔ اسی مجلس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسبا، جس کا اصلی نام کچھ اور تھا، 5ویں-6ٹی رات اس بوڑھے کو اطلاعیں دینے جاتی ہے جو وہ البرک سے حاصل کرتی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ البرک کو شراب میں ایک خاص سفوف گھول کر پلا دیتی ہے۔ اس کے اثر سے صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی۔ مجلس میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ مصر کے شہروں اور قصبوں میں خفیہ قہبہ خانے اور قمار خانے قائم کر دیے گئے ہیں۔ ان کے اثرات امید افزا ہیں۔ تربیت یافتہ عورتیں اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوانوں کو بدکاری کے راستے پر ڈالتی جا رہی ہیں۔ اب کوشش یہ کی جائے گی کہ مسلمان لڑکیوں میں بھی بے حیائی کا رجحان پیدا کیا جائے۔ یہ محفل جو جاسوسوں کا ایک خفیہ اجلاس تھا برخاست ہوئی۔ وہ سب اکٹھے باہر نہ نکلے۔ ایک آدمی باہر جاتا تھا، 10-15 منٹ بعد دوسرا آدمی نکلتا تھا۔ بوڑھا بھی چلا گیا تھا، صرف آصفہ اور ایک آدمی رہ گیا۔ آصفہ نے نقاب میں چہرہ چھپایا اور اس آدمی کے ساتھ نکل گئی۔ البرک نے آصفہ کو ایک راز بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دوسری شادی معیوب نہیں تھی، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ دوست مذاق کریں گے کہ اتنا عرصہ ایک بیوی کے ساتھ گزار کر 40 سال کی عمر میں نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ مگر یہ بھید چھپ نہ سکا۔ علی بن سفیان نے شہر میں اور فوجی کیمپوں کے ارد گرد اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ اسے یہ اطلاعیں مل رہی تھیں کہ فوجی میلے کے بعد شہر میں بھی جوا اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ ایک روز ایک سراغ رساں نے علی بن سفیان کو یہ رپورٹ دی کہ گزشتہ 3 مہینوں میں اس نے 4 بار دیکھا ہے کہ خادم الدین البرک کے گھر سے رات اس وقت جب سب سو جاتے ہیں ایک عورت سیاہ لبادے میں لپٹی ہوئی نکلتی ہے۔ وہ تھوڑی دور جاتی ہے تو ایک آدمی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سراغ رساں نے بتایا کہ 2 بار اس نے یہیں تک دیکھا۔ تیسری بار اس نے اس عورت کا پیچھا کیا۔ وہ اس آدمی کے ساتھ ایک مکان میں چلی گئی، وہاں سے کچھ دیر بعد نکلی اور اس آدمی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس سراغ رساں نے بتایا کہ اس نے اس عورت کو گزشتہ رات گھر سے نکلتے اور ایک آدمی کے ساتھ جاتے دیکھا تو تعقب کیا۔ وہ اسی مکان میں داخل ہو گئی۔ ذرا سی دیر بعد وہ ایک آدمی کے ساتھ مکان سے نکلی۔ وہ دونوں شہر کے ایک بہت بڑے مکان میں داخل ہو گئے۔ سراغ رساں مکان سے دور دور رہا۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد اس مکان سے ایک ایک کر کے 11 آدمی نکلے۔ آخر میں وہ عورت ایک آدمی کے ساتھ نکلی۔ سراغ رساں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے تعاقب میں گیا۔ البرک کے مکان سے کچھ دور آدمی ایک اور طرف چلا گیا اور عورت البرک کے مکان میں داخل ہو گئی۔ سراغ رساں البرک جیسے حاکم کے گھر کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، لیکن علی بن سفیان کی ہدایات اور احکام بڑے ہی سخت تھے۔ اس نے اپنے جاسوسوں، مخبروں اور سراغ رسانوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی کسی حرکت کو شک سے دیکھیں تو بھی اسے بتائیں، اور وہ کسی کے رتبے کا لحاظ نہ کریں۔ جہاں انہیں کسی قسم کا شک ہو، حق کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ علی بن سفیان کو تفصیل سے بتائیں۔ یہ سبق جاسوسی کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ جاسوسی کی کامیابی کا دار و مدار ایسی ہی حرکتوں اور باتوں سے ہوتا ہے جنہیں بے معنی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سراغ رساں نے 4 مرتبہ جو مشاہدہ کیا تھا وہ علی بن سفیان کے لیے اہم تھا۔ وہ البرک کی بیوی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ راتوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ باہر جائے۔
البرک کی کوئی جوان بیٹی بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ البرک نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس نے اس مسئلے پر بہت غور کیا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ البرک اس کا دوست بھی ہے۔ اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے دوست کے گھر میں کوئی گڑبڑ ہے تو اس کے لیے کچھ کرے، مگر اس کے ذہن میں جو سوچ غالب تھی وہ یہ تھی کہ شہر میں مشکوک عورتوں کا ریلا سا آ گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ البرک کسی بدکار عورت کے چکر میں آ گیا ہو۔ ایک طریقہ اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس نے اپنے محکمے کی ایک عورت کو اس روپ میں البرک کے گھر میں بھیجا کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے، اس کا خامد مر گیا ہے اور اس کے بیٹے آوارہ ہو گئے ہیں، لہذا اس کی اعانت کی جائے۔ ہدایت کے مطابق یہ عورت اس وقت البرک کے گھر میں گئی جب وہ گھر میں نہیں تھا۔ دوسری ہدایت کے مطابق وہ سارے گھر میں پھری تو اسے آسفا نظر آ گئی۔ یہ عورت البرک کی پہلی بیوی سے ملی، اپنی فریاد پیش کی اور کہا کہ وہ البرک سے اس کی سفارش کرے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی کنواری ہے؟ اسے جواب ملا، یہ میری بیٹی نہیں، میرے خاوند کی دوسری بیوی ہے، 3 مہینے ہوئے انہوں نے شادی کر لی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس کے دل میں یہی شک پیدا ہو گیا کہ رات کو باہر جانے والی اس کی نئی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ علی نے ایک اور عورت کے ہاتھ البرک کی پہلی بیوی کو پیغام بھیجا کہ وہ اسے کہیں باہر ملنا چاہتا ہے، مگر البرک کو پتہ نہ چلے۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ ان کے گھر کے متعلق کوئی بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ علی نے ملاقات کے لیے ایک جگہ بھی بتا دی اور وقت وہ بتا دیا جب البرک دفتر میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ آ گئی۔ علی بن سفیان کے دل میں اس معزز عورت کا بہت ہی احترام تھا۔ اس نے البرک کی بیوی سے کہا کہ اسے معلوم ہوا ہے کہ البرک نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے، چوتھی اور پانچویں نہیں کی۔ باتیں کرتے کرتے علی بن سفیان نے پوچھا، وہ کیسی ہے؟ بہت خوبصورت ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شریف بھی ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ کو اس پر کسی قسم کا شک تو نہیں؟ کچھ دیر تک وہ گہری سوچ میں پڑی رہی۔ علی نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کبھی کبھی رات کو باہر چلی جاتی ہے تو آپ برا تو نہ جانیں گی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں خود پریشان تھی کہ یہ بات کس سے کروں۔ میرے خاوند کا یہ حال ہے کہ اس کا غلام ہو گیا ہے، مجھ سے تو اب بات بھی نہیں کرتا۔ میں اس لڑکی کے خلاف خاوند کے ساتھ بات کروں تو وہ مجھے گھر سے نکال دے۔ وہ سمجھے گا کہ میں حسد سے شکایت کر رہی ہوں۔ یہ لڑکی صاف نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں شراب کی بو بھی کبھی نہیں آئی تھی، اب وہاں مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شراب؟ علی بن سفیان نے چونک کر پوچھا، البرک شراب بھی پینے لگا ہے؟ صرف پیتا نہیں، بیوی نے کہا، بدمست اور مدہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 6 بار اس لڑکی کو رات کے وقت باہر جاتے اور بہت دیر بعد آتے دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس رات لڑکی کو باہر جانا ہوتا ہے اس رات البرک بے ہوش ہوتا ہے اور صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے۔ لڑکی بدمعاش ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ لڑکی بدمعاش نہیں، علی بن سفیان نے کہا، وہ جاسوس ہے۔ وہ البرک کو نہیں، قوم کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جاسوس؟ بیوی نے چونک کر کہا، میرے گھر میں جاسوس؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دانت پیس کر بولی، آپ جانتے ہیں کہ میں شہید کی بیٹی ہوں۔ البرک پکا مسلمان تھا، اس نے زندگی اسلام کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ میں بچوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا باپ ایک جاسوس لڑکی کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے باپ کو قربان کر سکتی ہوں، قوم اور اسلام کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ میں دونوں کو قتل کر دوں گی۔ علی بن سفیان نے اسے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ابھی یہ یقین کرنا ہے کہ یہ لڑکی جاسوس ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ البرک بھی جاسوسوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے یا اسے شراب پلا کر صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جاسوسوں کو قتل نہیں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے کچھ ہدایات دیں اور اسے کہا کہ وہ لڑکی کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ یہ عورت چلی گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی بن سفیان کی ہدایات پر ٹھنڈے دل سے عمل کرے گی، مگر اس کی چال اور اس کے انداز سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو جائے گی۔ وہ حرم کی عورت نہیں تھی، وہ خاوند کی وفادار بیوی اور ملک و ملت پر جان نثار کرنے والی قوم کی بیٹی تھی۔ خادم الدین البرک اور علی بن سفیان صرف رفیقے کار نہیں تھے، ان کی گہری دوستی بھی تھی۔ وہ ہم عمر تھے، انہوں نے اکٹھے مار کے لڑے تھے، دونوں سلطان ایوبی کے پرانے ساتھی تھے۔ اتنی گہری دوستی کے باوجود البرک نے علی بن سفیان سے دوسری شادی چھپا رکھی تھی۔ علی کو معلوم ہوا تو اس نے البرک کے ساتھ اس ضمن میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ اس کی بیوی کی وساطت سے اس کے گھر کا معمہ حل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔
اس نے البرک کے مکان اور اس کے مکان کے درمیان اپنے جاسوسوں میں اضافہ کر دیا تھا، جہاں البرک کی نئی بیوی رات کو جایا کرتی تھی۔ البرک کی پہلی بیوی کے ساتھ باتیں کیے 2 راتیں گزر گئی تھی، لڑکی باہر نہیں نکلی تھی۔ جاسوس پوری رات بیدار رہے تھے۔ تیسری رات نصف شب سے ذرا پہلے علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے عملے اور اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ جب چاہیں اسے جگا سکتے ہیں۔ وہ ان حاکموں سے مختلف تھا جو کسی کو آرام میں محل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس رات علی کو ملازم نے گہری نیند سے بیدار کیا اور کہا، عمر آیا ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکلا، صحن 2-3 چھلانگوں میں عبور کیا اور ڈیوڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے عملے کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ملازم کو دوڑائیں، 10-12 سوار فوراً منگوائیں، اپنا گھوڑا جلدی تیار کریں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ علی بن سفیان نے ملازم کو 14 مسلح سوار اور اپنا گھوڑا اور تلوار لانے کو دوڑایا اور عمر سے پوچھا، کہو کیا بات ہے۔ عمر اور آذر نام کے 2 جاسوس آصفہ کو دیکھنے کے لیے متعین تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں حکم دے رکھا تھا کہ لڑکی گھر سے نکل کر کہیں جائے تو اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ عمر بڑی خطرناک اطلاع لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر گزری، البرک کے گھر سے سیاہ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی ایک عورت نکلی۔ 50-60 گز آگے گئی تو البرک کے گھر سے اسی لباس میں ایک اور عورت نکلی۔ وہ بہت تیز اگلی عورت کے پیچھے چلی گئی۔ جب اس سے ذرا دور رہ گئی تو اگلی عورت رک گئی۔ دونوں جاسوس چھپے ہوئے تھے، انہیں کوئی دیکھ نہ سکا۔ وہ تعاقب بھی چھپ کر کیا کرتے تھے۔ دونوں عورتوں میں نہ جانے کیا بات ہوئی۔ ان میں سے ایک نے تالی بجائی۔ کہیں قریب سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے بعد میں آنے والی عورت کو پکڑنا چاہا۔ عورت نے اس پر کسی ہتھیار کا وار کیا جو اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس آدمی نے بھی اس پر کسی ہتھیار سے وار کیا۔ جو عورت پہلے آئی تھی اس کی آواز سنائی دی، اسے اٹھا کر لے چلو۔ دوسری عورت نے اس پر وار کیا، اس کی چیخ سنائی دی۔ دوسری عورت نے اس پر ایک اور وار کیا اور آدمی کا وار بچایا بھی۔ دونوں عورتیں زخمی ہو گئی تھیں۔ عمر علی بن سفیان کو اطلاع دینے دوڑ پڑا۔ آذر وہیں چھپا رہا۔ اسے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیز رفتار اور تجربہ کار لڑاکا سواروں کا ایک دستہ تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ سوار اپنے گھوڑوں کے قریب سوتے تھے، زینے اور ہتھیار ان کے پاس رہتے تھے۔ انہیں یہ مشق کرائی گئی تھی کہ رات کے وقت ضرورت پڑنے پر وہ چند منٹوں میں تیار ہو کر ضرورت کی جگہ پہنچے۔ وہ اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ علی بن سفیان کے ملازم نے دستے کے کماندار کو اطلاع دی کہ 14 سوار بھیج دو، تو وہ علی بن سفیان کے کپڑے بدلنے اور اس کا گھوڑا تیار ہونے تک پہنچ گئے۔ علی بن سفیان کی قیادت اور عمر کی رہنمائی میں وہ واردات کی جگہ پہنچے۔ 2 سواروں کے ہاتھوں میں ڈنڈوں کے ساتھ تیل میں بھیگے ہوئے کپڑوں کی مشعلیں تھیں۔ وہاں 2 لاشیں پڑی تھیں۔ علی بن سفیان نے گھوڑے سے اتر کر دیکھا، ایک البرک کی پہلی بیوی تھی اور دوسرا آذر تھا، یعنی عمر کا ساتھی۔ دونوں زندہ تھے اور خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آذر نے بتایا کہ وہ البرک کی بیوی کو پھینک کر چلے گئے تو وہ اس کے پاس آ گیا۔ اچانک پیچھے سے کسی نے اس پر خنجر کے 3 وار کیے۔ وہ سنبھل نہ سکا اور حملہ آور بھاگ گیا۔ آذر نے بتایا کہ دوسری عورت البرک کے گھر کی طرف نہیں گئی بلکہ ادھر گئی ہے جہاں وہ پہلے جایا کرتی تھی۔ عمر کو اس گھر کا علم تھا۔ علی بن سفیان نے 2 سواروں سے کہا کہ وہ دونوں زخمیوں کو فوراً جراح کے پاس لے جائیں اور ان کا خون روکنے کی کوشش کریں۔ باقی سواروں کو وہ عمر کی رہنمائی میں اس مکان کی طرف لے گیا جہاں آصفہ پہلے کئی بار جاتے دیکھی گئی تھی۔